बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू में जनाब मुजीबुर शामी साहब हमें आज के प्रोग्राम में मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे आज के प्रोग्राम में। उनसे डिटेल में बात करेंगे और मौजू वही है जो कल जॉइंट सेशन में जो अहम बिल पास हुए, कानून साजी की गई फैटफ के तनाजुर में। 3 बिल थे जो सेनेट से मुस्तरद हुए, जो कल मुश्तरका हाउस में फिर वो मंजूर कर लिए गए। उस पर अपोजिशन की तनकीद है। कल के इजलास में वोट काउंट पर भी तनकीद है। फिर कल बिलावल साहब की और शहबाज साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज वकला की जानिब से, पाकिस्तान बार की जानिब से APC बुलाई गई थी, उसमें भी बिलावल साहब और शहबाज साहब बोले हैं। कल जब बिल्स पास हुए तो वज़ीर आज़म भी मुखातिब हुए थे ईवान से। उन्होंने क्या कहा था ज़रा मैं झलकी के तौर पर सुनाना चाह रहा हूं ताकि आज शहबाज साहब पर रद्दअमल पेश कर सकूं, फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से हम बात भी कर सकें। देखें कल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्या फरमाया। उन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए। फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहा, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। साग डाग ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। इतना पैसा और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। अपोजिशन को फिर कहता हूं, जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से कहें, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। तो बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब का क्या रद्द-ए-अमल था, जरा वो भी देख लीजिए। हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं वो हम एक आजाद माहौल में नहीं करते। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आईन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। हमारा हक है कि हर वोट। फिर अपोजिशन लीडर भी, ये आज जो APC थी पाकिस्तान बार काउंसिल की, उससे मुखातिब थे, वो क्या फरमा रहे थे, जरा वो भी देख लीजिए। मैं कल की तकरीर का जिक्र भी नहीं करना चाहता कि मुझे शर्म आती है कि मैं ग्वाल मंडी में बड़े नेक लोग रहते हैं, ग्वाल मंडी में बड़े मुसलमान रहते हैं, बड़े अजीम पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने अपना पाकिस्तान के वक्त उनके आबाओ अजदाद ने, बुजुर्गों ने, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए और हिजरत की और पाकिस्तान आए और ग्वाल मंडी में आके बसे, वो कराची में आके बसे, वो बलूचिस्तान में आके बसे, वो KPK में आके बसे। आप ग्वाल मंडी हो या कोई और इलाका हो, एक पाकिस्तान का इलाका है, उसको आप हकारत की नज़र से देखें और उसको आप हतक अमेज़ अंदाज में उसकी बात करें। ऐसा अपना वज़ीर आज़म जिसको ये एहसास ना हो कि पाकिस्तान का हर चप्पा, हर गली, हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर सूबा वो मुकद्दम है और मुकद्दस है। पार्लियामान में खड़े होके एक तो आप बिलों को आप स्टीम रोल करवाते हैं और फिर पार्लियामान में खड़े होके वो बातें करते हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। माजी में रोने धोने से तो कोई फायदा नहीं। आज हमें माजी से सबक हासिल करते हुए हमें अब आगे बढ़ना है। सियासी पार्टियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम किए, वहां पर हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी। और शामी साहब, बाबर अवान साहब की जानिब से पहले एक खबर ये भी कि कल चर्चा था कौन से अपोजिशन के रहनुमा मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हुए, तो एक फहरिस्त हम तक पहुंची है। 30 लोगों की तादाद बनती है। 11 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 8 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। JUIF के 3 अहम अरकान शरीक नहीं थे, बशमूल मौलाना अताउर रहमान साहब, नेशनल पार्टी के 3, ANP के 2 और BNP मैंगल के 2 और एक आज़ाद उम्मीदवार भी कल के इजलास में शरीक नहीं थे। शामी साहब, आप चलते हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब की जानिब, लेकिन उससे पहले ज़रा जो मारूज़ात मैंने पेश की उस पर आपके कमेंट। देखिए,
دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی شکوے اور شکایتیں اپوزیشن کی ہیں اور جو بھی تنقید ہے اس میں وزن ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی پوری جو نفری ہے موجود نہیں تھی. بالکل اس کی جو میجورٹی ہے اگر وہاں موجود ہوتی ہاؤس میں تو پھر ان کو اس قدر بعد از مرگ واویلا نہ کرنا پڑتا. تو ان کی اپنی صفیں جو ہیں ان میں کچھ چھید ہو چکے ہیں، اس طرف توجہ دینی چاہیے. باقی جو وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس میں جو اسحاق ڈار صاحب کے والد کا حوالہ دیا، تانا دیا بلکہ سائیکل کی دکان، اور پھر گوال منڈی کی بات کی. دیکھیں اسحاق ڈار جو ہیں ان کے والد کی اگر سائیکل کی دکان تھی تو یہ باعث عزت بات ہے کہ وہ پڑھے لکھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، ترقی کی. اور اسی طریقے سے گوال منڈی میں میاں محمد شریف ان کے بھائی اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی، کہاں سے کہاں پہنچے. اور یہ اتفاق فیملی پاکستان کے بڑے صنعتی گھرانوں میں تھی، اور اس کی جو فاؤنڈری ہے اس کو نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے، ان کو ستم کا نشانہ بنایا. تو اگر کوئی محنت کش کا بیٹا، اس کی فیملی آگے بڑھتی ہے. دیکھیے یہ ہمارے گورنر سرور صاحب ہیں، یہ جب انگلینڈ گئے ہیں تو کیا تھے، اور ماشاءاللہ وہاں کتنی ترقی کی. اور ہمارے بے شمار اوورسیز پاکستانیز ہیں اور پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں جنہوں نے محنت سے آگے بڑھے ہیں، کوشش کی ہے. ان کی داد دینی چاہیے، ان کو تانے نہیں دینے چاہیے. اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے اس کا کارروائی کرے، مقدمہ چلائے، لیکن یہ تانے جو ہیں یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتے. ان کا منصب جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے زیادہ احتیاط کا، زیادہ ذمہ داری کا. اور میرا خیال اس طرح کی باتیں جیسے وزیر اعظم کے والد کے بارے میں تان توڑتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں لوگ، تو ہم ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اسی طریقے سے وزیر اعظم اگر دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کریں گے تو اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب مشیر پارلیمانی امور انہوں نے جوائن کیا پروگرام نقطہ نظر کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نقطہ نظر میں آپ کی میڈن اپیئرنس ہے ہمارے شو میں، این آنر فار اس. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ نے ری کاؤنٹ کیوں نہیں ہونے دیا، اپوزیشن کو کیسے مینج کیا، اور بلاول کہتے ہیں کہ زبردستی بل آپ نے پاس کروا لیے، ایسا ستم کیوں کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ نان ایشوز کے متعلق ان کی گفتگو تھی، اور ایشوز اور ہیں پاکستان کے. اس گفتگو پہ میں نہیں جانا چاہتا، نہ مجھے کوئی کامنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ 3 دفعہ ناکام ہو چکے ہیں. پہلی کچھ لیجسلیشن درمیان میں ہم نے کی، اس سے پہلے ہم نے فائنانس ایکٹ پاس کیا، اور یہ ان کی جو اب تھی کل والی لیجسلیشن تھی، یہ ان کی تیسری ناکامی ہے. اور ان ناکامیوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. میں کئی مہینے سے اب بیٹھ رہا ہوں، یہ تیسری بار ہے کہ میرے پاس یہ پورٹ فولیو ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس لیے مجھے معلوم ہے لوگ ملتے رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. لوگ اس طرز سیاست سے تنگ آ گئے ہیں. یہ طرز سیاست کیا ہے؟ وہ مجھے ابھی شورش کاشمیری کا شعر یاد آ گیا کہ اپنی بات ہے یارو، اپنا اپنا دل ہے، اس نے لی قاتل کی بلائیں، آنکھ میری بھر آئی. یہ جو صاحب بول رہے تھے کہ لوگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، یہ وہ ہے جس نے اس گوال منڈی کے باہر جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں ایک سابق صدر کو تمہارا پیٹ میں چاقو سے چیروں گا، پھر میں تمہیں رسا گلے میں ڈالوں گا، پھر تمہیں میں کھمبے پہ لٹکاؤں گا، پھر اگر میں نے تمہیں کراچی کے، لاہور کی، کوئٹہ کی اور پشاور کی سڑکوں کے اوپر نہ گھسیٹا. یہ جو اس وقت پوپ بن کے بول رہے تھے نا سیاست کے، تو یہ انہوں نے اس وقت یہ توپ چلائی تھی. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جھکے ہوئے بالکل سینہ نیچے کیا ہوا اور سر اس کے آگے خم کیے ہوئے، پھر اسی شخص کے آگے جا کے ان کو کھڑا ہونا پڑا. 1 دفعہ نہیں کو 10 دفعہ جا چکے، اور پورا ٹبر جاتا ہے. اس لیے یہ جو طرز سیاست ہے، اس کے پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہے. میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ریزنٹمنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ فیٹف کے بل کے اوپر ہم نے تقریباً 2 درجن سے زیادہ میٹنگز کی، 4 بجے رات تک ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، پچھلی باتیں چھوڑ دیں. وہ باتیں اندر کی جو ہوتی ہیں وہ اس کا میں احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ پرائیویٹ کمیونیکیشن کے زمرے میں آتے ہیں، میں یہاں نہیں بتا سکتا. میں ایک پبلک فیکٹ آپ کو بتانے لگا، حیران کر دینے والا. اس طرف
किसी ने तवज्जो नहीं दिलवाई कल से। पब्लिक फैक्ट ये था कि कल सुबह परसों हमारी मीटिंग हुई इनके साथ, 2 मीटिंग्स हुई अलग-अलग, जिसमें मैं भी शरीक था और मेरी पार्टी के 2 लोग मेरे साथ थे, और उसके अलावा ऑपोजिशन के मैं नाम बता देता हूँ, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब थे, शेरी रहमान थी और लोग थे। ठीक, तय ये हुआ कि हम कमेटी में जाएंगे और मुत्तफ़िका तौर पे ये लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। मुत्तफ़िका तौर पे लेजिस्लेशन कमेटी में उनकी अक्सरियत है, इसलिए कि सेनेट में हमारी अक्सरियत नहीं है। उस अक्सरियत ने पास किया। उस कमेटी के चेयरमैन रहमान मलिक उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपोजिशन की एक दूसरी बड़ी जमात है। और फिर क्या हुआ कि वो सिर्फ 40 कदम का फासला तय करने के बाद उनको जमहूरियत का हुस्न उस तरह से उन्होंने उसका मुजाहरा किया कि अपने वो वादे जो गुज़श्ता रात से कर रहे थे वो फिर गए उसे। पूरा जोर इस बात पे लगाया गया कि किसी तरीके से एडजर्न हो जाए। मैंने नहीं होने दिया, मैंने कहा आप या इसको कबूल करेंगे या इसको आप मुस्तरद करेंगे, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं। बड़ी लंबी डिबेट के बाद उन्होंने वो बिल मुस्तरद कर दिया एक, और एक जो बिल था वो उन्होंने मंजूर कर लिया। अब ये जो कहते फिर रहे हैं ना कि हमसे ज़बरदस्ती की जाती है, उनसे ये आप पूछ लीजिएगा किसी को बुला के कि आपके साथ किस बिल में ज़बरदस्ती हुई, जो ज़बरदस्ती आपने मंजूर किया सेनेट में से या जो आपने मुस्तरद किया। एक ही कमेटी के बहुत पास बड़ी खबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब के एक रात पहले तक कंसेंसस था कमेटी में। सुबह कंसेंसस था, सुबह मीटिंग हुई, 10:30 बजे मुझे फोन किया कि 9:45 पहुंचे। मैंने कहा मैं दूसरा हाउस भी मैंने चलाना है, थोड़ा सा वहां से होके आता हूं। 10:30 बजे तक सिर्फ वहां से निकल के वहां एक 40 कदम के फासले पे एग्जैक्टली बनता है वो। तो ये जमहूरियत का हुस्न तब्दील हो गया। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि जितनी गुफ्तगुएं हुई उसके अंदर किसी जगह उन्होंने एक नुक्ता भी नहीं उठाया कि किसी जगह कोई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, पब्लिक हार्मनी के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई कानून साजी हो रही है जिसको वो रोकना चाहते हैं। वो एक ही बात करते थे जिसके 2 हिस्से थे। पहला ये कि आप वो एनआरओ जो उन्होंने लिख के मांगा था 34 किस्तों वाला, जिसमें से वो चाह रहे थे कि 38 में से 34 उसको डिलीट कर दें। उसके 2 नुक्ते मैं आपको सिर्फ बताता हूं। पहला नुक्ता उसका ये था कि सदर, वजीर आजम, सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर, तकरीबन 1000 के करीब जीबी और आज़ाद कश्मीर की असम्बलियों को मिला के जो अरकान असम्बली हैं, सिर्फ वही नहीं है बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के नीचे जिले के सरबराह बनेंगे जिले गवर्नमेंट के, उनको भी कहा जाए ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसलिए इनके एहतसाब की बात मत की जाए। ये आप चाहेंगे मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, मेरे पास मौजूद है। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी भेजा, किसने भेजा मैं नाम नहीं लेना चाहता, प्राइवेट कम्युनिकेशन था। फिर कमेटी में हमें फोटो स्टेट कॉपी करके उन्होंने दी। फिर कमेटी के कुछ अरकान ने, एक गैर रुकन था जो नहीं था उस कमेटी का रुकन, उसको लाने की कोशिश की गई तो उस पर एतराज किया। अब दूसरा नुक्ता उसमें क्या था? दूसरा नुक्ता यह था कि अगर कोई शख्स 1 अरब रुपए की करप्शन करता है तो उसको करप्शन की डेफिनेशन में शामिल किया जाए। सही बात। मिसाल के तौर पे अगर कोई 99,99,99,999 रुपए की करप्शन करता है तो उसको उसमें से निकाल दिया जाए। एक ये कहते थे, दूसरा कहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग, उसके खिलाफ आप कानून ना बनाएं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं आपको, डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट है, मैं उसका आपको बताता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि 190 अरब डॉलर, वो जिस शहर में ये सारे छुपे हुए ना, किंग्स ऑफ गुड टाइम्स, ये किंग्स ऑफ गुड टाइम्स सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियन भी शामिल है, इसमें शीखडम्स के लोग, फीफडम्स के लोग और अफ्रीका के हुक्मरान भी इसमें शामिल हैं जो पाकिस्तान का और उन मुल्कों का पैसा चोरी करके, उन्होंने कहा ये वहां, और फिर उन्होंने कहा कि 800 अरब डॉलर की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वहां पे, उसमें बहुत बड़ा खतरा। ये एक दूसरा, ये जो मैं बता रहा हूं, ये आपको करप्शन वॉच, ये भी बरतानिया का इदारा है, वो उस इदारे ने कहा कि बहुत बड़ा खतरा ये है कि वो गंदे पैसे, उसको द ग्रेट लॉन्ड्रिंग मार्केट कहते हैं, वहां पे 4 उनके केमन आइलैंड और 2-3 और हैं उनके जजीरे हैं जिनमें वो लाके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग से किसी को तकलीफ होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग से ये जो साहब बोल रहे थे ना पेट चाकू से फाड़ने वाले, वो वहां उठ के उछल के एक से मर्तबा ज्यादा वो हमला आवर होने के लिए जो टीम जा रही थी उनकी, और जाके कागज फाड़ के स्पीकर के डाइस पे नहीं मार रहे थे, उनके ऊपर फेंक रहे थे, और फिर सर्जेंट एट आर्म्स 2 आके खड़े हुए जिन्होंने, और आगे से स्टाफ ने पेपर उठाना शुरू किए। एहतजाज करना चाहिए, बात करनी चाहिए। फिर क्या हुआ, ये जो कि जी हमें इन्होंने इजाजत नहीं दी रीकाउंट की, ये इस सदी का
دوسرا بڑا جھوٹ ہے. ایک صاحب نے تو یہ تک کہہ ڈالا کہ جی یہ ملک مقبوضہ ہو گیا, پاکستان از اے فری لینڈ. یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے کسی کا بھی, اللہ کی مہربانی سے نو گو ایریاز بھی ختم ہو گئے, اور جو آخری چوکی ہے اس تک پاکستان کا. لیٹ بی کمپلیٹ, یہ 10 منٹ آپ نے لیے, 2 منٹ دیں مجھے. اور جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے ہمیں آج بیٹھ کے کہ جی ہمیں اجازت نہیں دی, ری کاؤنٹ کے 2 طریقے ہیں. پہلے تو یہ کاؤنٹ بائی وائس ہے, بالکل ٹھیک. اس کاؤنٹ پہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر اس کے 2 طریقے ہیں. اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ کاؤنٹ بائی کاؤنٹنگ, ایکچوئل کاؤنٹنگ پریزنٹ ان دی ہاؤس ہے, جو حال میں اس کے لیے کیا کیا گیا, ہاتھ نہیں کھڑے کروائے گئے, نشستوں پہ لوگوں کو کھڑا کیا گیا. اس کو کہتے ہیں ڈویژن آف دی ہاؤس, کہ پہلے آئیز پھر نائز, پہلے ٹریجری بینچز اور پھر اپوزیشن بینچز نے کھڑے ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد کون سی کاؤنٹنگ کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک ایک شخص کا ہاتھ کھڑا کر کے اس سے حلف لیتے کہ تم کس طرف دینا چاہتے ہو ووٹ. لوگوں نے, جنہوں نے 30 لوگ جو نہیں آئے, انہوں نے اکثر ان میں سے ایسے تھے جن کو اعتراضات ہیں اس طرز سیاست کے اوپر کہ آپ ملک کے قانون نہیں بننے دیتے. 3-4 خاندان ہیں اور 20-25 لوگ ہیں جنہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا تھا اس پورے نظام کو, اس کو مسترد کیا انہوں نے, اور منی لانڈرنگ کے جو کنگز آف گڈ ٹائمز ہیں ان کو مسترد کیا بیسیکلی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا, میں انتظار کر رہا تھا, اور انہوں نے اعلان یہ کیا, اپوزیشن کی طرف سے ایک لیڈر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا جی کہ یہ رولز کی وائلیشن ہے, ہم اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. میں نے ایوان میں کھڑے ہو کے ان کو کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ضرور عدالت میں جائیے, لیکن جن لوگوں کو عدالتیں ڈھونڈ رہی ہیں آپ کے لیڈر ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیے گا. تو ابھی تک تو عدالت کوئی نہیں گئے. اس لیے اچھا پھر آخری بات یہ ہے کہ یہ میرا ادارہ ہے, وکیل میرے بھائی تھے, آپ نے اس کو کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس. اگر آل پارٹیز کانفرنس تھی تو حکومت کی نمائندگی کس نے کی؟ صحیح صحیح, یہ تو وکلا نے بلائی نا جی, پاکستان بار کونسل کے زیر اہتمام یہ ہوئی ہے جس کا نہیں, یہ اس کو آپ پھر یوں کہ یہ سنیے جامی صاحب, اس کو آپ ملٹی پارٹی کانفرنس تو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ ایک طرح کی گفتگو نہ کر کے چلایا کریں. جو بھی کرے ادارہ, مجھے سب کا احترام ہے, سب کو بلائیں, سب کو سنیں, حوصلہ پیدا کریں کہ دوسری طرف کی بات بھی لوگوں تک پہنچے. صرف وہ بات نہ پہنچے جو کنگز آف گڈ ٹائمز کے مشیران چاہتے ہیں یا ان کے ارکارے چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچتی رہے. اچھا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, شامی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ وکیلوں نے, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ہم پیشہ ہیں, انہوں نے آپ کو بلایا نہیں یا آپ گئے نہیں؟ نو کامنٹ, یہ ان سے پوچھئے, میزبان وہ تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں یہ جو بل ہے جو کل 3 پیش ہوئے. ایک بات یہ بھی سنیں جی ڈاکٹر صاحب, ایک بات یہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابھی شہباز شریف صاحب کی گفتگو کا حوالہ دیا جو زرداری صاحب کے متعلق تھی. ہم نے اس وقت بھی اس پر بہت تنقید کی تھی اور اس پر شہباز شریف صاحب نے اپنے الفاظ واپس لیے تھے. تو کسی دوسرے کی جو غلطی ہے اس کو تو فالو نہیں کیا جانا چاہیے نا, آپ کو تو اپنی روایات قائم کرنی چاہیے. اور اگر تھوڑی سی افہام و تفہیم ہو جاتی, بیٹھ کے بات کریں, سوال کریں نا, نقطہ نظر میں آپ 2 بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 50 منٹ آپ نے لینے ہیں آج آپ ایکسکلوسیو ہمارے, آپ نے جو سوال کیا کہ آپ نے سوال کیا کہ کسی کی غلطی کو مثال نہیں بنانا چاہیے. جامی صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی جامی صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ میں چاقو لوں گا؟ ہم نے کسی سے جلسے میں کسی جگہ کہا کہ میں صدر کا پیٹ پھاڑوں گا؟ ہم میں سے کسی نے کہا کہ رسا ڈالوں گا؟ ہم میں سے کسی نے کہا اس کو کھمبے پہ لٹکاؤں گا؟ ہم میں سے کسی نے کہا اس کو سڑکوں پہ, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا؟ اگر کہا ہے تو بتائیے, میں معذرت کر لیتا ہوں. اگر نہیں ہے تو آبجیکٹو بات کریں. چلیں اب میں ذرا تینوں بلز کے اوپر آ جاتا ہوں سر. بالخصوص یہ جو انسداد منی لانڈرنگ قانون ہے, اس میں فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو مینشن کیا گیا. اس کا کام کیا ہوگا جبکہ آلریڈی ایف آئی اے بھی ہے, نیب بھی اور دیگر ادارے بھی موجود ہیں؟ ذرا اس بل کی سگنیفیکنس ہمیں سمجھائیے, یہ کیوں ضروری تھا, اور اس پہ اعتراض جو کیا جا رہا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے گی منی لانڈرنگ کی آڑ میں, یہ ذرا واضح کریں کہ اس کے غراض و مقاصد تھے کیا اور اس میں ہے کیا, کارروائی کیسے کرے گا یہ بل, مؤثر کیسے ہوگا, لاگو کیسے ہوگا؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ بل ایک اس کی لوکل ریکوائرمنٹ ہے اور ایک اس کی جو گلوبل ریکوائرمنٹ ہے. لوکل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو منی لانڈرنگ کے جتنے بھی ذرائع ہیں جن میں سے لوگوں نے ناجائز طریقے سے, کک بیک سے, کمیشن سے
کٹ سے اور سیاسی جس کو کہتے ہیں کرونیزم سے جو پیسے بنائے ہوئے ہیں جو لیگل نہیں ہے, جن کا وہ سورس نہیں بتا سکتے اور ان کو باہر لے جایا گیا ہے, ان کے جانے کا راستہ روکا جائے. کل پرائم منسٹر نے بھی کہا, میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں اس بات میں, پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ کوئی کچھ سال پہلے 2-2.5 سال پہلے کی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک آئی باقاعدہ تفتیشی رپورٹ تو نہیں کہا جا سکتا, تحقیقی رپورٹ کہہ لیجئے, اس میں انہوں نے بتایا کہ 1000 ارب روپے سالانہ پاکستان ڈیسٹینیشن بتائی ملک سے باہر جا رہے ہیں. اب پہلا یہ ہے کہ کس کس کے اوپر یہ الزام آیا, کس کس کے خلاف سپریم کورٹ نے ایکشن لیا, کس کس کے خلاف تفتیش ہوئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بیٹھی, وہ ساری قوم کو پتہ. میں دہرانا نہیں چاہتا, نہ آپ کا وقت, نہ اپنا میں اس پہ کوئی انرجی برباد کرنا چاہتا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ جب وہی لوگ اٹھ کے کہیں گے کہ منی لانڈرنگ کا قانون نہیں بننا چاہیے, اور وہ وجہ نہیں بتائیں گے کہ کیوں نہیں بننا چاہیے. دیکھیں نا, آپ کسی سے بھی لے لیجئے سوال, میں پھر آ جاؤں گا, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دنیا کا میں حصہ تھا, اور دنیا کی جو پرنٹ دنیا اس کا اب میرا بیٹا عبداللہ دوسری نسل کا ہمارا تعلق شروع ہو گیا, اس لیے پھر آ جائیں گے جب آپ کہیں گے. ان سے پوچھیں کس کس سیکشن پہ آپ کو اعتراض ہے. اگر اعتراض تھا تو آپ نے اس سیکشن کے اوپر جو ڈالی ہوئی تھی امینڈمنٹس, جب آپ کو کہا گیا اور آپ سمجھتے تھے اعتراض اتنا ویلڈ ہے کہ پوری سیاسی اشرافیہ کے خلاف یہ, اور چوروں اور کرپشن کے جو کنگز آف گڈ ٹائمز ہیں ان کے خلاف یہ نہیں ہونے لگا استعمال, عام لوگوں کے خلاف یا عام ممبرز کے خلاف استعمال ہوگا, تو پھر تو پورا ہاؤس آپ کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا. اس لیے کہ احتساب کے ادارے کے حوالے سے اب دوسرا ایک, یہ میں نے لوکل بات کی, دوسری لوکل بات کر کے میں گلوبل ایک بات کروں گا. دوسری لوکل بات یہ تھی کہ یہ سارے ادارے موجود تھے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینما کا کیس آیا, اور لوگوں نے کہا چند دن بعد لوگ بھول جائیں گے, اور لوگوں نے کہا کہ جی سرخرو ہو گئے ہم, اور سرخرو ہونے کی مٹھائیاں بھی انہوں نے کھا لی JIT بننے پہ. تو یہ ادارے جب JIT کے لیے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, اور کھڑے ہو کے کیا کہا, بڑے مزے کی بات ہے, انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ادارے تنخواہیں لیتے ہیں, یہ ادارے پینشن لیتے ہیں. میں نے ابھی بیوروکریسی کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا پارلیمنٹری حوالے سے, پارلیمنٹ کے کمیٹی روم نمبر 1 میں تقریباً 170-180 لوگ تھے. میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ وہ چوزن لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو موقع, جس کو رحم آ گیا اور دیا, ہم لوگ بھی جو یہ کام کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جو ملازم ہیں جس ادارے کے بھی ہوں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, ان کو پلاٹ ملتے ہیں, رہائش گاہیں ملتی ہیں, کوارٹر ملتا ہے, سبسڈی ملتی ہے, ان کو پینشنز ملتی ہیں, ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے. تو یہ سارا کچھ دینے والا ملک, اس ادارے کھڑے ہو کے عدالت کے سامنے کہہ سکتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ نے دیکھا وہاں جو بیٹھا ہوا شخص تھا, اس نے یہ عاصم باجوہ صاحب والا جو آیا, وہ اپنا بیٹا بٹھا کے چلا گیا تھا. انہوں نے اپنے مول چھوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں. 35 سال میں انہوں نے اپنی باقیات پیدا کر لی ہیں جو ساری جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. گلوبلی ہمیں پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کے لیے یہ کوئی ڈکٹیشن نہیں دیتا, سارے ملکوں کے لیے. میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں, یہ سامنے نہیں آئی ابھی تک, کہ انہوں نے کہا کہ جی بتائیے کہ کس جگہ فیٹف نے ہمیں کہا کہ ایسا قانون بنائیں. میں نے فیٹف کے DG صاحب کو کراچی سے بلایا, اور ایک جو خاتون ہے ایک ادارے کی, وہ کسی اور ادارے سے منسلک ہے, میں نے ان کو بھی بلایا. ان کو بلا کے میں نے 2 ان سے بریفنگز میں نے خود لی, فار مائی سیٹسفیکشن سوال کیے, ہم بریفنگ میں لے کے گئے. تو اس وقت جو اس پارٹی میں 3 گروپ ہیں, ایک نواز شریف صاحب کا گروپ ہے, ایک شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے, اور ایک مریم صاحبہ کا گروپ ہے. جو نواز شریف صاحب کا گروپ ہے اس کے ایک صاحب تشریف لاتے ہیں, اور وہ پہلے کہتے ہیں سپیکر انیبل کر رہے تھے, میں آپ کو نہیں مانتا. پھر وہ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو نہیں مانتا. ان کی اپنی پارٹی کے ایک صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے ان کو پیپرز دیے. انہوں نے کہا یہ پیپرز آپ نے کیوں دیے, میں اس کو بھی نہیں مانتا اور میں آپ کو بھی نہیں مانتا, اور انہوں نے بریفنگ لینے سے انکار کر دیا. یعنی کوئی ان کے لیے کیسا فورم ہونا چاہیے. کوئی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یا تو باغ جناح میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, اسحاق ڈار واپس آ جائیں, وہاں بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ سب کو اور پوری قوم کو ہم لے کے چلے جاتے ہیں مے فیئر, اور سارا کچھ بیچ دیتے ہیں, اور پھر جا کے وہاں ان کی گفتگو سنتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں, میں ایک بریک لے لیتا ہوں پروگرام میں. بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں, ان تینوں بلوں پہ مزید بھی بات کریں گے, اور بالخصوص جو سانحہ موٹر وے اس کو دیکھتے ہوئے اب سخت سزاؤں کے لیے حکومت کیا قانون سازی متعارف کرانا چاہتے ہیں, اس بارے میں بھی آپ کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہے مشیر پارلیمانی امور جناب بابر امان صاحب. شامی صاحب آپ ذرا دوسرا ہم نقطہ جو سامنے ہے موٹر وے پیش آیا، اس کے بعد جو سزاؤں کی بحث شروع ہو گئی تھی، پرائم منسٹر نے بھی بات کی، تو ان کے تدارک کے لیے اب کیا سزائیں ہونی چاہیے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ گفتگو کا آغاز کریں کہ ہو کیا. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بڑے فوجداری وکیل ہیں، میں ساتھ ہوں آپ کے، اور قانون دان ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کس قسم کی لیجسلیشن سجیسٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ لیجسلیشن کا نہیں ہے بلکہ عدالتوں کے اندر جلد کار فیصلے ہونے کا ہے، اور پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو شامی صاحب. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ سارا کچھ ناکام ہو گیا، دنیا میں سارا کچھ کسی ملک میں بھی نہ ناکام ہے اور نہ ہی سارا کچھ کسی ملک میں کامیاب ہے. یہ ریلیٹیو ہے کہ کس کرائم کے حوالے سے کیا ریٹ آف کنوکشن ہے، پروسیکیوشن میں کتنی خامیاں ہیں، اور وٹنس پروٹیکشن کا پروگرام ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، اور پھر عدالتوں کے اوپر لوڈ کتنا ہے. یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلا جس ہم پارلیمنٹ کو بھی اور لیگل سسٹم کو بھی، مینلی انگلش لیگل سسٹم ہے جس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے سوائے ایک دو قوانین کے، تو اس میں وہ اولڈ بیلے میں جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جرائم کے اور باقی جرائم کے، وہ ایک کیس رکھتے ہیں، دونوں فریقوں کے وکیل کو وہ بتا دیتے ہیں، ملزم کو بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے آپ کا کیس شروع ہو گیا، فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ایک جج بیٹھے ہوتے ہیں جوڈیشل سیشن جج، ان کے پاس 180 مقدمہ لگا ہوا آتا ہے. 180 کو اگر آپ 8 گھنٹوں میں تقسیم کریں تو اندر آنے جانے میں، بلانے میں اور آرڈر شیٹ لکھنے میں اتنا وقت لگتا ہے کہ ٹائم نہیں بچتا. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ عدالتی نظام ناکام ہے، اس میں امپرومنٹ کہاں ضرورت ہے. ایک تو وہ جس میں پرائم منسٹر جو بات کہی، وہ لیگل میکسم میں اس کو اس طرح سے استعمال کرتا ہوں کہ جو قانون ہوتا ہے نا، اس میں جو سزائیں ان کو ظالمانہ یا غیر ظالمانہ نہیں کہا جا سکتا. جو ریاست کی ابتدائی ڈیفینیشن دنیا میں ہوئی وہ یہ تھی، a group of people who have legitimate right to do the violence، کہ وائلنس کو روکنے کے لیے لوگوں کا ایک ایسا اجتماع جو اس وائلنس کے خلاف وائلنس کر سکے. تو اس کو کہتے ہیں لا آف ڈیٹرنس. لا آف ڈیٹرنس یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیٹرن کرنا، ان کو خوف زدہ کرنا. مثلا جو سب سے مؤثر دنیا میں کی تاریخ میں جو سزائیں ہیں وہ اسلامی سزائیں ہیں، اور اسلامی سزاؤں کی وجہ سے جہاں جہاں وہ معاشرے تشکیل پائے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ کے اوپر وہ ساری جو باقی سزائیں ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں، جو معاشرے اسلامی سلطنتیں یا مدینہ کی ریاست سے شروع کر کے اس کے بعد اس ماڈل پہ جس نے بھی کوشش کی، وہ سزائیں جہاں آئیں، ڈیٹرنس ان سے لازمی طور پہ پیدا ہوئی. ان میں سے اب آ جائیے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 227، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی، یہ پہلے دن سے موجود ہے 1973 کے آئین میں، کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اور قرآن و سنت کی تشریح کے لیے بھی انہوں نے ایک اجتہادی نقطہ نظر استعمال کیا اس آرٹیکل 227 میں. جو 4 فادرز آف دی کانسٹیٹیوشن، میکرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اس کی تشریح جو مختلف طبقہ خیال ہیں وہ اپنے اپنے مطابق بھی کر سکتے ہیں. سو ریجڈ قانون کوئی نہیں ہے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے ایک کہ ان کو مار دیا جائے ان جرائم کی، جو جس جرم کی ہم بات کر رہے ہیں ان جرائم کے، یا ان کو مسلوب کر دیا جائے. مسلوب کرنے کا مطلب ہے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور مار دیا جائے. اس زمانے میں گلوٹین ہوتی تھی کہ لکڑی کے ایک پھندے میں پھنسا کے اوپر سے ایک بڑا سا چاقو چھوڑتے تھے جو وہ گردن لے جاتا تھا. اب موڈ آف ایگزیکیوشن کے اوپر اس وقت بحث ہو رہی ہے کہ ایگزیکیوشن تو اس میں موجود ہے. میں آپ کو بنیادی 3 پوائنٹس دے دیتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ عدالتوں کے لیے جب تک کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا کہ وہ اس کیس کے علاوہ پورے ملک میں جتنے بھی یہ کیسز ہوتے ہیں نا، اگر آپ ہر صوبے میں ایک خصوصی عدالت بنا دیں جو سپیڈی ٹرائل کر سکے تو وہ کافی ہوگا ایک صوبے میں کہ یہ کیس اٹھائیں تو اس کا فیصلہ کریں. اس کو اگر ہم شیڈیول میں ڈال دیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تو پھر 7 دن میں فیصلہ ہو سکے گا. CRPC میں پابندی کوئی نہیں ہے. ایک نقص یہ ہے یا ایک کمی یہ ہے یا ایک سکم یہ ہے. اس کا میں 3 نقطے آپ کو کہتے ہیں. دوسرا سکم یہ ہے کہ خواتین جن کے ساتھ یہ زیادتی یا بچے جن کی بروٹلائزیشن ہوتی ہے، عدالتوں کے اندر
پہنچنا اور پھر پہنچ کے بیان دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے جو بڑے بڑے وی آئی پیز ہیں ان بڑے بڑے وی آئی پیز کے لیے ہم نے پاکستان میں ایک نظام شروع کیا ہے کہ ان کی ویڈیو کے اوپر ان کی شہادت لی جائے. تو وٹنس پروٹیکشن کے لیے یا وکٹم پروٹیکشن کے لیے ویڈیو پہ شہادت لی جا سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ میں نے 9 نکات پہ مبنی جس دن یہ سانحہ ہوا اسی دن پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو ایک رائٹ اپ بھیجا تھا. اچھا اس میں سے ایک نکتہ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اگر ہم ایک کام کر لیں تو کافی ساری اس میں کنٹرول میں مدد مل سکے گی. وہ یہ ہے کہ ایک نیشنل کرائم رجسٹر ہو جو اس جرم کے ملزم ہیں ان کا, پھر وہ آپ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کیا جائے, پھر ان کا وہ پرپیچول ان کو دکھایا جاتا رہے تاکہ وہ حلیہ بدل کے بھی قوائف سمیت دکھایا جاتا رہے کہ حلیہ بدل کی بھی کسی جگہ پہ ویب سائٹ بنا لی جائے جس پہ ڈالا جائے تو لوگوں کو پتا ہو کہ یہ مانسٹر کون ہے جو میری گلی میں آ کے رہنا شروع ہوا ہے. میرے شو میں آخری 2 منٹ باقی بچے ہیں, مختصر یہ فرمائیں کہ کاسٹریشن کے حامی ہے پرائم منسٹر, تو اس کے لیے کوئی لیجسلیشن ہوگی, کریں گے, کوئی آرڈر آ گیا ہے, ہدایات آ گئی ہیں کہ جس طرف موو فارورڈ کرنا ہے؟ جی گورنمنٹ اس کے اوپر تیاری کے مرحلے میں ہے کہ ہم ایک لائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک قرارداد آئی ہوئی ہے جو ساری پارٹیز نے مجھے ہی دی ہے, میں نے وہ قرارداد پڑھنی ہے. اس کے اندر پبلک ایکسیکیوشن کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ساری پارلیمنٹ کو ایک دفعہ پھر اس معاملے پہ کم از کم اکٹھا نظر آنا چاہیے, اس لیے کہ یہ مسئلہ ملک کے مستقبل کا ہے, بچوں کا ہے, پوری قوم کا ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے. ممکن ہو پائے گا سر عام پھانسی کا نفاذ سر, کیونکہ بین الاقوامی دباؤ بھی رہتا ہے ہمارے اوپر؟ یہ نہیں, یہ ایک حصہ ہے جس قانون کی ہم بات کر رہے ہیں. قانون کمپریہنسو ہو, نظام کمپریہنسو بنے, یہ اصل نقطہ نظر ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے جو ان جرائم میں پھانسی کی سزا بہت عرصے سے ایک دفعہ سپیڈی ٹرائل کی کورٹس 92 میں بنی تھی اور وہاں بھی سب سے مشہور کیس تھا آسیہ ایوب کا, تھانہ بنی پنڈی میں وہ واقعہ ہوا تھا اور اسی کے حوالے سے قاضی صاحب نے وہ نعرہ لگایا تھا, آغا صاحب مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے, کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے, اور وہ وہاں جا کے ہر ہفتے جلسہ کرتے تھے بنی چوک میں. تو وہ میرے خیال میں ہمیں کمپریہنسو قانون ایسا جس میں سے ملزم اگر آئے اس کے خلاف ایویڈنس ہو, ایویڈنس سب سے اچھی وکٹم کی ہو سکتی ہے تو وہ بچ نہ سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. ناظرین پروگرام میں یہاں ایک بریک. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک لی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.